नाज़रीन, प्रोग्राम वी टॉक में खुशामदीद। खान साहब की लेटेस्ट वीडियो के हवाले से कुछ चीज़ें जो आपसे शेयर करना चाह रहे थे आज प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। उन्होंने अपनी लेटेस्ट वीडियो में जिस तरह एक और यू टर्न लेते हुए और इससे पहले भी एक और वीडियो के दौरान उन्होंने अमेरिका को और उनकी वो साजिश जिसका वो जिक्र करते हैं अपने तमाम तर पब्लिक स्पीचेस में, उनमें उन्होंने अमेरिकन्स को कदरे एक क्लीन चिट देते हुए वो महसूस हुए और उन्होंने कहा जी साजिश तो की, लेकिन उसमें ख़ास तौर पे अमेरिकन्स का या बैरूनी साजिश का कसूर नहीं है। कसूरवार हमारी गुज़िश्ता हुकूमतें ही रही हैं जो कि ये इन्फ्लुएंस जो है वो लेती रही हैं। इसी तरह मज़ीद उन्होंने बात करते हुए अपनी इस बात को मज़ीद तवालत दी और ये कहा कि ये साजिश जो भी थी बेशक अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा रहा है, जैसे कि हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत साजी हो या हुकूमत साजी के बाद उस हुकूमत को मुनासिब तरीके से और एक्सेप्टेबली चलाने के लिए जो बैरूनी दबाव हैं, ख़ास तौर पे जो अमेरिकन एक इन्फ्लुएंस रहा है माजी में भी और अभी भी अगर हम देखें तो वो बिल्कुल वाज़े तौर पे हमें नज़र आता है उस हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल एक सिचुएशन है उसमें अफ़गानिस्तान और रशिया वॉर के बाद से लेके अब तक, जब तक ये अमेरिकन और नेटो अफवाज का इनखला नहीं हुआ तब तक पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल एक इम्पोर्टेंस जो कि हम बार बार सुनते थे, अमेरिकन जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव, जितने भी स्पोक्समैन हैं, वो बहुत ओपनली और बहुत वोकली इस बात को तस्लीम भी करते थे। और इसी तरह जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर ये बड़ी एक एक्नॉलेज्ड बात कंसिडर होती थी। अगर हम बात करें खान साहब ने जो अपनी एक हकीकी आज़ादी मार्च की एक तहरीक शुरू की, उसके बाद फिर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ और कुछ ब्रेक्स लगी, मैं कहूँगा कि खान साहब ने जो एक तहरीक को एक मोमेंटम दे दिया था और वो जिस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो उनके लिए, उनकी सियासत के लिए थोड़ा सा डिफ्यूज़ हुआ, बट डेस्टिनेशन को चेंज किया गया। इस्लामाबाद से वो जो जिस तरफ वो तवज्जो मरकूज़ थी और जो मकसद था मेरे अंदाज़े के मुताबिक और मेरी अपनी राय में, वो अब जो तवज्जो है वो इस्लामाबाद से हट कर जो अब रीडिफ़ाइन की गई है स्ट्रेटजी और रीडिफ़ाइन की गई है वो डेस्टिनेशन रावलपिंडी की तरफ हम समझते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या रही। लेकिन अब रावलपिंडी जाने से पहले भी क्योंकि रावलपिंडी का हवाला अगर हम दे रहे हैं तो रावलपिंडी में हम जानते हैं कि वहाँ पे किस हवाले से वो सियासी तौर पे बहुत अहम जगह है। इस तमाम तर डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब का तर्जुमान रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के और पीटीआई से उनका ताल्लुक़ है। सर, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, एक तो अभी हमने जिस तरह मैंने बात की कि जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पाकिस्तान की हिस्टोरिकल रेफरेंस में अगर हम बात करें, यहाँ हुकूमत साजी हो या हुकूमत साजी के बाद उसको एक मुनासिब और एक बेहतरीन तरीके से या अहसन तरीके से चलाने के लिए जो इम्पोर्टेंस है अमेरिकन जो हम कहते हैं ग्रीन कार्ड की, यानी कि ग्रीन सिग्नल की, वो उसकी बड़ी अहमियत रही है। इसी हवाले से खान साहब ने भी जिस तरह अभी लेटेस्ट जो उनका एक वीडियो जो उनका खिताब है जो एक वो तवातुर से कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कदरे ये बात जो है उसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश की। जो उनका बेसिक बयानिया है, जो उनका स्टैंस है कि जी उनके ख़िलाफ़, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ बाकायदा बैरूनी साजिश की गई और उसमें उन्होंने अमेरिका का नाम भी जो है वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली वो भी मीडिया के सामने लिया और उसके बाद अब भी वो इस हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत इसी रेफरेंस में कहते हैं कि शायद वो इम्पोर्ट की गई है या वो जो साजिश है वो इम्पोर्टेड थी। तो सर आप क्योंकि आपका ताल्लुक पीटीआई से है और आप अपने इस स्टैंड्स के हवाले से मेरे ख्याल से आप ज़्यादा इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अब खान साहब को वो क्या वो ज़रूरत महसूस हुई कि उन्होंने अपने इस स्टैंड्स को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, बल्कि जो कहा जाता है कि वो एक और टर्न लेने की, यू टर्न लेने की कोशिश की, तो वो क्या उनको अहमियत इस वक्त उनकी नज़र में है कि वो यू टर्न ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पे
مجھے گفتگو کے لیے عزت بخشی، اور میری کوشش ہوگی کہ میں اپنا نقطہ نظر تھوڑے الفاظ میں، سادہ الفاظ میں آپ تک پہنچاؤں۔ جی اسی سلسلے میں 2-3 روز پہلے وائس آف امریکہ کی اسپیس پہ، وہ کیا کہتے ہیں ٹویٹر پہ، جی میں گیسٹ آف آنر تھا اور میں نے لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیے اس بارے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لفظ یو ٹرن استعمال کرتے ہیں، جی اور عموماً یہ جو مسلحتوں کے تحت لوگ اپنے موقف کو تبدیل کرتے ہیں، جی 1000 دفعہ میاں نواز شریف نے بدلا ہوگا، جی اور 2000 مرتبہ مولانا فضل الرحمان نے، اور اسی طرح سارے سیاستدان حالات کے مطابق جی اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ ایک تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی آپ لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ ہم نے امریکہ کو مطلب ریلیف دے دیا، لیکن یہ بات سوچئے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں اب اس سے آگے نکل چکا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت وہ ہے، سائفن ہے، سارے معاملات لوگوں کے ساتھ جو ہوئے ہیں وہ ہیں، لیکن عمران خان نے یہ بات زور دے کے کہی ہے کہ اب حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اب میں اس سے آگے نکل چکا ہوں۔ اور جس طرح عموماً یہ آپ صحافی حضرات کہتے ہیں کہ بھئی پلوں کے نیچے بہت سا پانی گزر چکا ہے، جی اور جب ایسے سیلاب جیسی کیفیت ہو تو پانی بہت تیزی سے گزرتا ہے۔ وہ تو جہاں تک رجیم چینج کا تعلق ہے، آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں تو پہلی دفعہ حکومتیں نہیں بدلی گئیں، اور ان فیور آف یہ کہہ لیں کہ امریکہ۔ اب پہلی بات آپ یہ دیکھیں، لیاقت علی خان جو ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے، ان کی حکومت بھی اسی وجہ سے چینج ہوئی، اور انہوں نے جو پالیسی اپنائی تھی وہ پرو امریکہ تھی، لیکن ایک جگہ وہ اپنی فیصلوں میں جس طرح کا ان کو معلوم ہوا، اس میں صرف امریکہ ہی نہیں ہوتا، ہمارے پاکستان کے جو دائیں بائیں کے ملک ہوتے ہیں وہ بھی اپنی پالیسی انفلوئنس کرتے ہیں، اور افغانستان کا آپ کو پتا ہو کہ شروع دن سے ہی اس نے ہمیں تسلیم نہیں کیا، جی تو وہ اس چیز میں چلے گئے۔ اب بعد میں دیکھیے آ جاتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو، اور ان کا بھی کہا جاتا ہے کہ عدالتی قتل ہوا تھا، اور قتل کیوں ہوا تھا؟ ہنری کیسنجر نے جو دھمکی ان کو دی تھی کہ ہم آپ کو ایک ایگزامپل بنا دیں گے، تو وہ بھی چلے گئے۔ پھر ضیاء صاحب کی بات ہو گئی، ان کے جو وزیر بھی آتے ہیں، ان کے جو سفیر اس میں پیارے میں وہ چلے گئے، ان کی جان چلی گئی، اور ضیاء صاحب بھی گئے۔ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ بھی ایک چیز تھی، وہ جنیوا معاہدہ جو اس کے خلاف تھے، اور وہ جو ان کو ہٹانے والے تھے انہوں نے کیا۔ تو یہ بات میں اس لیے کہوں گا کہ ہماری جو اس دفعہ کا معاملہ تھا امپورٹنٹ، یہ حکومت جو ہے وہ پہلی دفعہ اس طریقے سے اس کو ریزسٹ ہوا، نہ تو لیاقت علی خان کا کوئی ریزسٹ کرنے والا تھا، نہ سر یہاں پہ ایک بڑا ضیاء بنیادی سا سوال میرے ذہن میں اٹھتا ہے، اگر آپ اس حوالے سے جب آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے تھوڑی سی تاریخی پس منظر کو بھی ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے جیسے بتایا کہ سٹارٹنگ فرام لیاقت علی خان صاحب جو کہ پہلے وزیر اعظم تھے اس ملک کے، ان کی حکومت کے بعد مزید جس طرح آپ نے بھٹو صاحب کا ذکر کیا، اور پھر جنرل ضیاء الحق کی بات کی، یہ تمام تر جو انفلوئنس یا جو انٹرونشنز یا جو کہ بین الاقوامی سیاسی جو پاورز ہوتی ہیں، وہ غالباً ہر ملک میں کسی بھی گورنمنٹ کے لیے اور اس گورنمنٹ کو چلانے کے لیے یہ ایک یونیورسل
ایگزسٹنس ہے اس کی سر، اٹس اے فنومینا. یعنی کہ ہم یہ ساری چیزیں بالکل ایک طرف نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس کی ایگزسٹنس ہے. لیکن سر خاص طور پہ میرا جو یہ مقصد اس بات کو دوبارہ سے کرنے کا اس لیے ہے کہ خان صاحب کا جو نریٹو ہے جو کہ بہت ایک سٹبن، بہت ہی اسٹرکٹ اور بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ رہتا ہے بہت شروع سے. اور وہ یا تو جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، نہ کوئی بات ہوگی، نہ ملاقات ہوگی، نہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوگی. اور یہ سازش جو ہے یہ ہوئی ہے جس میں سائفر جو ہے وہ ایک بہت بڑی انہوں نے اگزامپل کے طور پہ اور بہت بڑے ایک دلیل کے طور پہ پیش کی، اور عوام کے سامنے بھی اس کو کاغذ کو لہراتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جی میرے پاس یہ ڈیٹیلز موجود ہیں. لیکن سر اس کو غالباً مزید اس کے لیے ڈیٹیلز دی جانی چاہیے تھی جو کہ انفارچونیٹلی نہیں دی. اس لیے قیاس آرائیاں جو ہیں وہ عمل میں آئیں اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح پھر فائنلی جو ہمارے ملک کے جو بڑے مقتدر ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی ایک کلیئر سٹانس ہمارے سامنے آیا، اور دو بہت بڑے عہدوں پہ فائز ان اداروں سے منسلک ذمہ داران نے باقاعدہ اس کی تردید کی، اور بلکہ اس تردید کو کرتے ہوئے انہوں نے نہ صرف تردید کی بلکہ اور بھی آگے اس امر کو بڑھایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ملائن کرنے کی اور اداروں کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھالنے کی اس روایت کو میرے خیال سے اب ختم ہونا چاہیے. لائک وائز سر مجھے کائنڈلی اگر آپ پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیٹیو کے حوالے سے اگر آپ مجھے صرف اتنی سی بات اپنے ناظرین کے لیے اور میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے اگر آپ بتا سکیں کہ خان صاحب کا اصل جو گول ہے، جو موٹو ہے ٹورڈز ہز فیوچر، ہز پولیٹیکل فیوچر، وہ خاصا کلیئر ہے ہمارے سامنے کہ خان صاحب کا سٹانس ہے کہ جی مجھے آپ نے جو ہے زور بازو تو نہیں خیر کہیں گے، انہوں نے سازش کے طور پہ نکال دیا سر. لیکن اب مجھے بتائیے کہ وہ تو ہو گیا، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ تمام چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں. اب اس وقت آج سے اگر ہم آگے کی بات کرتے ہیں تو وہ اسٹریٹجی جو خان صاحب کی پچھلے دنوں رہی ہے وہ بالکل اب ڈیفیوز ہوتی نظر آ رہی ہے. نیکسٹ اسٹریٹجی اب کچھ نئی بات جو کہ بہت عرصے سے ہم انتظار کر رہے ہیں وہ نہیں ہے. تو کیا اسٹریٹجی ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اور خان صاحب کی سیاسی مستقبل کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، ہمارے یہ کہہ لیجیے کہ صحافت، جرنلزم اسی طرح کی بھی ہے جی، خواہش پوری ہوتی ہے کہ صبح اور خبر ہو، دوپہر میں کچھ اور ہو، شام کو کچھ اور، اس طرح کا مطالعہ دار معاملہ ہو. لیکن سر یہ خبر تو وہی ہے، اور صبح دوپہر شام اگر چل رہی ہے تو ایگزسٹنس ہماری اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں وہ یہی ہے. سر آپ سنیں، اگر آپ نے اپنا پورا وہ تبصرہ سنانا ہے تو میں انشاءاللہ میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں. نہیں سر، آپ بالکل بول سکتے ہیں. میں تو صرف میں ایک بڑا سینئر سیاستدان اور میں آپ قابل احترام سینئر سیاستدان ہیں، میں آپ کی تعظیم کرتا ہوں. میں صرف وہ سوال کر رہا ہوں جو میرے مجھے آپ کی تعظیم اس صورت میں چاہیے کہ مجھے آپ ٹائم دیں. سر پلیز آپ اپنا ٹائم لیجیے سر. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میرے بڑا احترام، آپ ماشاءاللہ خود بڑے محترم ہیں، آپ مجھے موقع دیجیے. دیکھیں، جب آپ ایک پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو اپنا ایک سوال رکھتے ہیں، اور اس سوال کے جواب میں اگر آئندہ بندہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ موقع نہیں دیں گے کہ وہ اپنی بات کر سکے. سر میں سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں، آپ پلیز اگر وہاں سے ہم دوبارہ سٹارٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو. جی فرمائیے، سوال کر لیجیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو خان صاحب نے ایک لیٹسٹ یو ٹرن لیا ہے جو امریکن سازش کے حوالے سے، اور اب انہوں نے جو اپنا قبلہ بدلا ہے، اسلام آباد سے پنڈی کی طرف لے گئے ہیں، تو کیا وہ جو ہماری اپوزیشن ہے یا جو ان کی بقول جو حکومت ہے جو امپورٹڈ ہے ان کا وہ بیانیہ، اس کی وہ ان کو انڈورسمنٹ نہیں ہے اس کی، کیا کہ خان صاحب کا جو اصل مقصد ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی میں اپنی انفلوئنس کو قائم رکھنا ہے؟ سر آپ کا دیکھیے، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو آپ سمجھیں کہ سندھ کے علاوہ پورے پاکستان کے اوپر وہ حکومت کر رہی ہے، اسکوائر مرکز کے، اس کے سپریم کمانڈر کو یا جو بھی کہہ لیں آپ، چیئرمین کو، کیا یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس ملک کے جو ادارے جنہوں نے پاکستان کی جو جمہوریت ہے، آپ اس کو تو یہ سمجھیں گے کہ یہ فوج کے بغیر نامکمل ہے. یہ جمہوریت انڈیا کی جمہوریت نہیں ہے،
کسی اور ملک کی جمہوریت نہیں ہے، نہ ہی برطانیہ کی ہے، نہ دوسرا کہ وہاں پہ پینٹاگون اور یا اس طرح کے فیکٹری ہوتے ہیں. یہاں پہ ان لوگوں کی مرضی چلتی ہے. اب آپ ہزار دفعہ کہہ لیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس زمانے کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. بھائی فوج ہے ہماری سیاست میں، پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان جس طریقے سے چل رہا ہے اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آرمی چیف. آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر ہمارا جب سوال اٹھا ہے تو مسئلہ یہ بنا ہے کہ پاکستان کے وہ مفروض جو پاکستان کو لوٹ کے کھا پاکستان کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں، وہ فیصلہ کریں. ہمارا فیصلہ تو یہ نہیں شباز شریف کرتے ہیں، کریں ٹھیک ہے امپورٹنٹ حکومت، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے بڑے بھائی جان کے پاس ہے. اور اس ملک کا بیڑا غرق یہ ہے جو 30 35 سال حکومت کرتے رہے. یہ کوئی یوگنڈا کے صدر تو نہیں رہے یا وزیر اعظم تو نہیں رہے، یہ اسی ملک کے رہے ہیں. اب جب ہے وہ باقاعدہ ووٹ لے کر آئے، جس طرح آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہیں. آج پاکستان مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس نے 2/3 اکثریت تک کی بھاری اکثریت جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے لی ہوئی ہے. اب آپ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کریں تو غالباً اس میں تو ہم آپ کی حکومت سازی پہ پھر بات کریں تو کیا وہ وداؤٹ اسٹیبلشمنٹ کی کسی بھی سپورٹ کے تو نہیں ہوئی نا. تو یہ اگر ہم اسی کو ریپیٹ کرتے رہیں گے تو غالباً ہم کوئی کسی نتیجے کی طرف تو نہیں جائیں گے. میرا مقصد اس بات کو مزید عمران خان کی یہی بات ہے جی کہ عمران خان وہ کہتے ہیں نا کہ کسی اور دوسرے عمران خان نے کیا کہ ٹکر کے لوگ ملے. ان کو بتایا ہے کہ آپ کی اپنی ایک حدود ہے، ہماری اپنی ایک حد ہے. ووٹ وہ تو چور تھا، وہ جب نکلا تو 10 آدمی اس کے ساتھ نہیں نکلے. وہ جب گزرتا چلا گیا جناب جا کے جیل میں تھوڑا سا رکا اور جا کے گزرا والا میں اس کو، تو اس کے ساتھ تو پوری دنیا نکلی. اب آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے تو کس طرح لوگوں نے احتجاج اس کے اوپر کیا. اب احتجاج یہ تھا کہ بھائی آپ نے اس کو ہٹایا کیوں؟ آپ نے مہنگائی کے نام کے ان کو ہٹایا، 150 روپے پہ پٹرول، اور آج بھی وہ شاہ خانہ باسی کہتا رہا کہ یہ اربوں روپے لٹاتے رہا. بھائی لٹایا تو ہم نے اپنی قوم کو دیا، ہم نے لوٹ مار کر کے کو پاکستان سے باہر سرے مل نہیں پائے. بعد میں وہ جس طرح نواز شریف نے جو کہتا ہے کہ یہ ہمارا نہیں اور وہیں پہ رہ رہے، تو اس میں ساری جائیدادیں لوٹی ہوئی ہم نے تو نہیں بنائی جناب. ہم تو بالکل اسی طرح کھڑے اپنے معاملات کو چلانے کے لیے. ہم نے عوام کو ریلیف دیا کو لے کے جانا چاہیے ان اداروں میں یا ان عدالتوں میں جہاں پہ ان کے خلاف یہ قانونی کارروائی ہو، اور آپ کے دلائل جو آپ کے پاس موجود ہیں آپ وہ ثبوت کے طور پر پیش کیجئے، اور اس کے اوپر پھر ہم انتظار کریں کہ اس کا کوئی نتیجہ کسی ورڈکٹ کے طور پہ آئے. تب تک ہم یہ بات اگر کرتے رہیں گے کہ وہ چور ہیں اور انہوں نے بہت سارا وہ جو سرے محل کی بات کر رہے ہیں وہ بنائے، اور اسی طرح جو ہے وہ جو ان کے ایون فیلڈز اپارٹمنٹ ہیں ان کے حوالے سے بھی اسی طرح ہوتی رہیں گی باتیں. لیکن سر مجھے یہ بتائیے کہ اگر خان صاحب کی جو حکومت سے پہلے حکومت سازی تھی اس میں بھی آپ نے جس طرح کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول رہا ہے اور وہ رہتا ہے، تو کیا خان صاحب نے جب 2018 میں حکومت سازی کی تو وہ اس رول کے بغیر تھے؟ کیا ان کو وہ سپورٹ حاصل نہیں تھی جو باقی سب کو بھی ہوئی؟ آپ نے جناب یعنی بڑی درست بات کی. میں واحد آدمی ہوں جو اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. اور اتنی بڑی غلطی 2018 میں جو رزلٹ ہمیں مل رہے تھے، جس طرح انہوں آخری دن بھی 5-7 سیٹیں اپنی پی ٹی آئی کی انہوں نے مائنس کی تاکہ یہ اسی طرح چلتا رہے کہ ادھر جائیں اس میں باپ ایڈ کریں، اس میں یہ بالکل حکیمانہ طور پہ یہ ایک بناتے رہے کہ بھائی اس میں تھوڑا سا یہ ڈال دو تھوڑا سا یہ ڈال دو، اور بعد میں ایک ایسا مشروب تیار کیا کہ لوگ بالکل ان کے ہاتھوں کے محتاج ہو کے رہ گئے. یہ بالکل آپ نے بات کی. میں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر ہم آئے، لوگ کہتے تھے کہ فوجی اور فلانا اور فلانا لے کے آئے، اور ہمیں کس طرح پورے عرصے میں یہ کہتے رہے کہ سلیکٹڈ حکومت، یہ بھول گیا سلیکٹڈ حکومت مانتا ہے، لیکن سلیکٹڈ حکومت کے ساتھ ساتھ آپ پیچھے چلے جائیں تو یہ ان کے ساتھ نہیں ہوا تھا.
سر بالکل جو سلیکٹڈ حکومت بالکل ان کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور جس طرح سلیکٹڈ حکومت کی یہ بات کرتے رہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے، تو آپ لوگ جب پی ٹی آئی جو گورنمنٹ میں تھی، جب وہ حکومت میں تھی، تو تب بھی یہ ساری کی ساری باتیں ان کے سامنے ہی ہوتی تھیں، اور وہ آن دا فلور آف دی ہاؤس کہتے تھے کہ سلیکٹڈ، اور اس کے بعد پھر اس کو حذف کر دیا جاتا تھا اس لفظ کو اس پوری کی پوری کارروائی میں. لیکن سر اس وقت کیا یہ تمام تر جو بھی پاور تھی وہ آپ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں تھی، اور وہ امر جو کہ آج وہ جس کا آغاز کر رہے ہیں، یا وہ انہوں نے حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے اب یہ بات کرتے ہوئے کہ جی بہت انفلوئنس ہے، آؤٹر انفلوئنس بھی ہے، انسائیڈ انفلوئنس بھی ہے، وہ چاہے امریکہ ہو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، اس حوالے سے بہت انفلوئنسز ہیں، اور ہمیں وہ حقیقی پاور نہیں مل سکی جو کہ جس کی ہم متلاشی تھے یا جو ہم چاہ رہے تھے. تو سر جب وہ ٹریجری بینچز پہ بیٹھے تھے، جب وزارتیں جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ان کی حکومت تھی، اور تو کیا تب یہ وہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ بہتر نہیں کر سکتے تھے؟ تب یہ بات منظر عام پر لا کر اور عوام کو اس وقت انگیج کر کیا یہ وہ جو جس طرف اب لے جانا چاہ رہے ہیں یہ ساری باتیں، تو اس وقت میرا خیال ہے زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتی تھی. ہاں، ویری گڈ، بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ جتنے بھی امینڈمنٹ، جتنی بھی چیزیں ہوئی ہمارے دور اقتدار میں، وہ جناب علی ان پارٹیوں نے، جیسے فیٹف دیکھتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آج کل یہ فیٹف ہم نے جناب یہ کر لیا وہ کر لیا، یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ فیٹف کس نے کیا. یہ تو اس وقت بائیکاٹ کر رہے تھے، یہ تو اپنے قرضے معاف اور یہ اور سارے جرم معاف کرانے کے بدلے میں یہ فیٹف کے لیے ووٹ دینا چاہتے ہیں. وہ تو طے ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ حکومت میں رہے ہیں کئی سال، مطلب دہائیوں پہ ان کی حکومت سازی اور ان کی حکومتیں جو ہیں وہ محیط رہی ہیں. لیکن سر اگر پی ٹی آئی، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک ڈیفرنس کے ساتھ آئی، ان کا ایک نعرہ تھا کہ وہ تبدیلی لے کر آئیں گے، تو اس تبدیلی کے نعرے کے اندر کی جو میرا خیال ہے ساخ ہے، اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو غالباً انہوں نے بھی وہی کیا جو اس سے پہلے کی حکومتیں کرتے رہیں. میری بات سنیے، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، میری بات سنیے. ہم نے تبدیلی کا نعرہ لگایا، جی بالکل اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، اور ایک سفر شروع کیا. اب ضروری تھوڑا ہی ہے آپ یہ بات کریں کہ بھئی آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. ہمیں لوگ آپ تو تانا دیتے ہیں نا ریاست مدینہ، لیکن ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اوپر کام کیا، اور پوری دنیا گواہ ہے اس بات کی، اسلام فوبیا کے بارے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ جا کے ہم نے بیرون ملک جنرل اسمبلی اور فلانا میں اپنے جو ایکٹ کیے ہیں وہ ساری دنیا جانتی جی، اور بالکل دھڑلے سے جانتی. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک سفر شروع کیا. اب آپ ریاست مدینہ کی مثال لے لیں تو شروع دن سے عبداللہ بن ابی نہیں تھے اس میں، اشرف بن سر میں بالکل معذرت کے ساتھ ہمارا وقت جو ہے وہ تھوڑا سا مختصر ہے، میں معذرت کے ساتھ ہمارا اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ہم مدعو کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام کے لیے. اس ڈیبیٹ کو ہم دوبارہ سٹارٹ کریں گے اور اس کو کسی انجام تک پہنچائیں گے. ناظرین، آپ نے جس طرح تمام تر اس حالات و واقعات کے اوپر ہماری طرف سے جو بھی ہم انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، جو کوشش ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچائیں. ہم مزید یہ کوشش جاری رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.